अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वारिस इकबाल और पेशे खिदमत है ब्लूम्स टेक्सोनोमी उर्दू में। हम देखेंगे रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी और टेक्सोनोमी में देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुई हैं, और हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी है क्या और उर्दू में हम इसे कहाँ कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या है, इसके लेवल्स क्या हैं, ये हम चीज़ें देखते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए जी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी ये पहली दफ़ा आपके सामने मैंने पहले भी एक कोशिश की है, उर्दू में पेश किया है, और ये दूसरी कोशिश है और ये उसकी एक्सटेंशन है। उसमें सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की बात हुई थी, इसमें अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की बात भी हो रही है। तो इस लिहाज से ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है कि इसमें काफ़ी हद तक मुकम्मल जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है वो सारी कवर भी हो जाएगी, और इसमें जो ख़ास बात ये है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हर डोमेन के जो लेवल्स हैं वो भी आपके सामने आएंगे, और कॉग्निटिव डोमेन के वर्ब्स और ये चीज़ें भी मैं कोशिश करूँगा पेश करने की। तो आइए जी चलते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपनी बात समझा पाऊँगा, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी बात को आसानी से समझ पाएंगे। है थोड़ी सी मुश्किल यकीनन, ब्लूम्स टेक्सोनोमी को मुश्किल समझा जाता है। तो आइए चलते हैं जी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में सबसे पहले बात यह है कि ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में पेश की थी, और ये उसके बाद रिवाइज हुई 2001 में। ये है क्या, हम किसे हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं, ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी है क्या? ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है वो 3 ऐसे मॉडल्स का मजमुआ है जो कि सीखने के मकासद की पेचीदगी और वजाहत के लिहाज से दर्जा बंदी करता है। तो ये एक तरह से मजमुआ हो गया मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स का। ये क्या है और ये मॉडल्स क्या हैं और इसको कैसे हम देखते हैं, आगे चलते हैं। मुख्तसर से इसकी तारीफ ये है कि मुख्तलिफ मकासद और महारात की दर्जा बंदी करते हैं। अच्छा जी, इसकी जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स के लिए मैंने हल्का असर तर्जुमा किया है, पता नहीं दुरुस्त है कि गलत है। बहरहाल मेरी नज़र में इससे ज़्यादा और बेहतर इसका कोई और तर्जुमा नहीं हो सकता था। तो हल्का असर जब लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ तो इसका मतलब डोमेन्स है, और ये अगर डोमेन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो आप समझे कि ये हल्का असर है। इसके 3 हल्का असर हैं, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी। ज़हनी कॉग्निटिव होता है, जज्बाती इफेक्टिव है, इमोशनल भी कहते हैं, और जिस्मानी साइकोमोटर जो है। ये हम यहाँ पे ये पहले हम ये कर चुके हैं। कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। तो जनाब अब जी असल जो खेल है वो ये है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जो डोमेन्स हैं इनको ये हल्का असर की जो वुसअत है इसको हमने समझना है और देखना है। कॉग्निटिव डोमेन जो है, कॉग्निटिव कॉग्निशन से होता है, थिंकिंग है, सोच है, समझ है, फहम है, वगैरह वगैरह। ये इसका ताल्लुक दिमाग से है। तो दिमाग की जितनी भी महारात हैं, सोचने समझने की जितनी भी सलाहियतें हैं, वो सारी की सारी कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं। उसके बाद अगली जो डोमेन है वो इफेक्टिव डोमेन है, और इसका ताल्लुक महसूसात से है, जज्बात से है, दिल से है। दिल के साथ हमारे जितने भी
معاملات ہوتے ہیں وہ سمجھیں کہ افیکٹو ڈومین میں آ جاتے ہیں. اور سائیکو موٹر ڈومینز جو ہے، اچھا اس کا سائیکالوجی سے کوئی تعلق نہیں. سائیکو موٹر اگر ہم لفظ بولتے ہیں تو سائیکالوجی سے نہیں. تو سائیکو موٹر جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی جو عمل دخل ہے، حرکات ہیں، جسمانی مہارات ہیں، ہاتھ اور اس سے متعلق جسم لے لیں. اچھا بڑی مزے کی بنتی ہے بلومز ٹیکسانومی ویسے. اوپر دماغ ہے، درمیان میں دل ہے، اور سائڈوں پہ ارد گرد نیچے سارا آپ کا عمل، حرکات اور جسم ہے. تو ہاتھ ہم کہہ لیتے ہیں، سائیکو موٹر کو آپ جسم کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو جی اس کی ڈومینز تھی. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی. مشکل تو نہیں ہے اس میں. ڈومینز جتنی بھی تھی بلوم ٹیکسانومی کی 3 ڈومینز ہیں، برین ہے، ہارٹ ہے اور ہینڈ ہے یا جسم ہے. پہلی کو ہم کوگنیٹو کہتے ہیں، دوسری کو افیکٹو کہتے ہیں، اور تیسری کو سائیکو موٹر کہتے ہیں. تو یہ تو آپ کی یاد کے لیے 3 ڈومینز ہوگی. اب ہم ہر ڈومین کو الگ الگ سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے برین، کوگنیٹو ڈومین. یہ بہت امپورٹنٹ ڈومین ہے جی. تو اس لیے اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں جو لیولز ہیں وہ لیول میں عجیب تو نہیں کہوں گا. بلومز ٹیکسانومی کے مطابق، بلومز کی، بینجامن بلومز کی جو ٹیکسانومی ہے اس کے مطابق جو اس کے لیولز بنتے ہیں وہ ہے کہ سب سے پہلے نالج ہے، نیچے سے یہ اوپر کو جاتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ بلومز ٹیکسانومی میں جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس کے جو لیولز ہیں وہ نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں. تو پہلا جو لیول ہے وہ نالج کا ہے، یعنی انسان سب سے پہلے علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا لیول جو ہے وہ کمپریہنشن کا ہے، سمجھتا ہے. تیسرا لیول اپلیکیشن کا ہے، پھر اس کو لاگو کرتا ہے. اور چوتھا ہے کہ انالیسس کرتا ہے، یعنی جانچ پرکھ کرتا ہے، اور اس کے بعد سنتھسائز کرتا ہے، نیا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ایویلویشن کرتا ہے. اچھا اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، وہ میں ہم آگے جا کے کرتے ہیں. تو فی الحال آپ کے سامنے یہ 6 لیولز ہیں جو کہ آگے آپ کے سامنے آئے ہیں، جو کہ بلومز ٹیکسانومی میں موجود ہیں، بینجامن بلومز کی ٹیکسانومی میں. اچھا اب اس کے اندر جو تبدیلی آئی 2001 میں، 2 تبدیلیاں نہیں بلکہ 2 قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. پہلی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ جہاں سنتھسس تھا وہاں پہ اسے ایویلویٹ کر دیا، یعنی ایویلویٹنگ کر دیا یا ایویلویشن کر دیا. ایویلویشن کو سنتھسس کی جگہ پہ لے آئے، اور سنتھسس کی جگہ پہ کریٹنگ آ گیا. تو گویا اگر پہلے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ تو سنتھسس جہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ آپ کا ایویلویشن آ گیا، اور جہاں ایویلویشن لکھا ہے وہاں پہ کریٹنگ آ گئی. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ریوائزڈ ہے. یہ دوسری جو بلومز ٹیکسانومی ہے یہ ریوائزڈ ہے. یہ جو جتنی بھی یہ بلومز ٹیکسانومی کوگنیٹو کی ڈومینز، کوگنیٹو ڈومین کے لیول ہیں، یہ ریوائزڈ ہیں. تو یہ ریوائزڈ ہم نے کہا کہ جہاں پہ سنتھسس تھا وہاں پہ ایویلویشن آ گئی، اور جہاں پہ ایویلویشن تھی وہاں پہ سنتھسس، جہاں پہ ایویلویشن تھی وہاں پہ کریشن آ گیا ایویلویشن کی جگہ پہ. یہ جو اردو میں لکھا گیا ہے یہ پہلے والے کو دیکھ کے لکھا گیا ہے، سنتھسس کو دیکھ کے. اردو دونوں کا نہیں کیا گیا. اردو جتنا بھی ہے یہ یہاں سے یہاں تک جتنا بھی یہ اردو ہے یہ آپ کا اس کا جو تعلق ہے یہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت اس کے ساتھ ہے. تو یوں تو ہم لوگ جی آ گئے. دوسری جو اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ اگر آپ پہلی کو دیکھیں، جو پہلے جو آپ کے سامنے ایویلویشن ہے، سنتھسس ہے، انالیسس ہے، اپلیکیشن ہے، کمپریہنشن، نالج ہے، کمپریہنشن ہے، اپلیکیشن، انالیسس ہے، سینسس، ایویلویشن ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ناؤنز ہیں، اسم ہے. اور آگے جو دوسری ہے جو اس میں تبدیلی آئی ہے
وہ تبدیلی دوسری، میں نے کہا تھی دو طرح کی تبدیلیاں ہیں، تو دوسری تبدیلی اس میں یہ آئی ہے کہ اسے انہوں نے اسم کی جگہ، ناؤن کی جگہ پہ ورب کر دیا. تو اب نالج نہیں ہے، نوئنگ ہے، ریممبرنگ آ گیا اس کو. انڈرسٹینڈ یا کمپریہنشن کا مطلب انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتا ہے، تو انڈرسٹینڈ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ آ گیا ہے. اپلائی نہیں ہے، اپلائنگ آ گیا. انالیسس نہیں ہے، انالائزنگ آ گیا. ایویلویٹنگ آ گیا، اور اسی طرح کریٹنگ آ گیا. تو آئی این جی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے وربس آ گئے. تو میں نے دو قسم کی تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا. اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے، پہلی بات سب سے جو بعد میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے والی میں اسم ہوا کرتے تھے، ناؤنز ہوتے تھے. اس میں جو ریوائزڈ ہے اس میں وربز آ گئے، اس کو وربز کر دیا. پہلے والے میں جہاں سنتھسس تھا وہاں پہ انہوں نے ایویلویٹنگ کر دیا، اور جہاں پہ ایویلویشن تھی وہاں پہ لفظ کریٹنگ کر دیا. آگے ہم چلتے ہیں. اچھا جی، اب جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک جو لیول ہے، چونکہ کوگنیٹو کا ہمارا تدریس کے ساتھ کوگنیٹو کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، کوگنیٹو ڈومین کا، اس لیے میں نے الگ الگ سے اس کے جو ورب ہیں وہ بھی لکھ دیے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اچھا، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ جب ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں یہاں پہ، کہ ایک بچے کے پاس ایک گاڑی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو چھوٹی سی کھلونا گاڑی دیتا ہے. کھلونا گاڑی سے وہ کھیلتا ہے. اچھا، جب وہ کھیلتا ہے تو اس کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہ جاننا شروع کر دیتا ہے. یہاں اس کے جی ٹائر ہیں، یہ یہاں سے شاید اس کا ہارن چلتا ہے، اس کی لائٹ ہے، اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ. پھر اس کے بعد جو ہے، اب وہ جو نوئنگ ہے، نالج جو ہوتا ہے اس کی بیس میں کوئی نالج ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر نالج آگے ڈیولپ ہوتا ہے. بیس میں کوئی بڑی گاڑی ہوتی، وہ اپنے سے اس کے ساتھ بھی کرتا ہوگا، یقیناً نالج ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس گاڑی کو سمجھ لیا اس نے. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ شروع کر دی. انڈرسٹینڈنگ میں یہاں پہ یہ آ گیا کہ اس نے صرف اس گاڑی کو ہی نہیں سمجھا، بلکہ اس نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ یہ گاڑی فنکشن کس طرح سے کر رہی ہے، یہ چلتی کس طرح سے ہے. اس کا یہ بٹن دبائیں تو یہ چل پڑتی ہے، یہ بٹن دبائے تو اس کی لائٹ چل پڑتی ہے، یہ بٹن دبائے تو رک جاتی ہے. یہ اس کا ریموٹ ہے، اگر ریموٹ والی ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کی. اب آپ بچے پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے یہ گاڑی کا ہونا، یہ اس کے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی مہنگی گاڑی اس کو لا کے دیتے ہیں. یہ سستی یا ڈنکی کار چھوٹی سی دی ہوئی ہے، تب بھی ایک ہی بات ہے. ڈنکی کار بھی ہے تو ایک ہی بات ہے. اچھا، انڈرسٹینڈنگ کے بعد اپلائنگ کرنا شروع کرتا ہے. اپنا اپلائنگ وہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ جب میں نے میری جو بڑی گاڑی ہے ہماری، یہ جو گاڑی ہوتی ہے، ظاہر بچے کو پتا ہے کہ کار ایک بڑی گاڑی ہے، تو اس میں ہارن دباتے ہیں، اس کا ایک اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ اس کے ٹائر ہوتے ہیں. یہ اس کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں اپلیکیشن کا عمل شروع ہوتا ہے. وہ لاگو کرتا ہے. وہ لاگو کیا کرتا ہے کہ اچھا، وہ اس میں ہارن بجتا تھا تو اس میں بھی یہ ٹی وی ہوتی ہے، اس میں بھی لائٹ جلتی تھی، اس میں بھی لائٹ جلتی ہے، اس میں یہ تو یہ پھر وہ اپلائی کرتا ہے اس کو. اس کے بعد پھر اس کی وہ اینالائزنگ شروع کر دیتا ہے، وہ جانچ پرکھ اس کو کرتا ہے، اس کو کھول بھی لیتا ہے، اس کو کھول کے دیکھتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ موٹر ہے، یہ جو بیٹری ہے، یہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، یہاں سے کھولے تو یہ کرے گی، اس سے کھولے تو یہ کرے گی. یوں وہ اس کو پورا ایویلویٹ کرتا ہے، یعنی اس کو اینالائز کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کو ٹکڑوں میں توڑ کر دیکھتا ہے اس کو. یہ اینالائزنگ ہے. اینالائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ٹکڑوں میں توڑ کر دیکھنا. تو اس کی جانچ پڑتال اچھی طرح کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کا ایویلویٹ کر لیتا ہے. اس کو ہم سنتھسائز بھی کہہ سکتے ہیں. ایویلویٹ اور سنتھسائز ایک جیسے ہی معنی لفظ ہے. اور اس میں یہ کہ پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے. اس نے ٹکڑوں کو توڑا، ٹکڑوں میں توڑا ایک چیز کو، یا ٹکڑوں میں کیا یا حصوں میں کیا، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چیز، یہ اصل اس کے اندر یہ موٹر ہے، اصل اس کے اندر یہ بیٹری ہے. جائزہ لے کر وہ فیصلہ کر لیتا ہے. یہ بیٹری چلتی ہے تو پھر تو
جب وہ یہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پھر ایک نئی چیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پتا چلتا ہے کہ بیٹری ہی سب کچھ ہے. پھر اس بیٹری سے وہ ہو سکتا ہے وہ پنکھا بنا لے, وہ ہو سکتا ہے کچھ اور چیز بنا لے. تو عام طور پہ بچے جو ہے نا وہ بیٹری کے ساتھ بلب لگا لیتے ہیں, وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس بیٹری کے ساتھ وہ اور بہت سے تراکیب اور کام کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تو یوں یہ ہماری بلومز ٹیکسانومی کی میں ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ یہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے کوگنیٹو ڈومین کے جو پہلا لیول ہے نوئنگ کا یا ریممبرنگ کا جو لیول ہے, اس میں کیا کیا وربز آ سکتے ہیں. اچھا, وربز جتنے بھی ہیں لیولز کے یہ اوور لیپ ہوتے ہیں, ایک دوسرے میں نظر آئیں گے آپ کو. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں, اس کی جب اپلیکیشن کی جاتی ہے, جب اس کو اپلائی کیا جاتا ہے ان ورب کو, یا جملوں میں استعمال ہوتا ہے یا پیراگراف میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کے اندر کافی تبدیلی آتی ہے اور وہ فرق پڑتا ہے. تو اس میں جی ہمارے تعریف کرنا ہے, پہچاننا ہے, بیان کرنا ہے, بتانا ہے, واضح کرنا ہے, پڑھ کر بتانا ہے, یاد کرنا ہے, تصویر کشی کرنی ہے, مثال دینی ہے, چننا ہے, بتانا ہے, ہجے کرنا ہے, رپورٹ بتانا ہے, لیبل کرنا ہے, انتخاب کرنا ہے, منہا کرنا ہے, تلاش کرنا ہے. پہلا لیول ہے اور اتنے سارے آپ کے ورب آ گئے. اگر آپ ان وربس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اگر کویسچنس بنانے ہیں تو ان کویسچنس میں آپ ان وربس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ خود بخود آپ اس لیول پہ سمجھ سکتے ہیں. تو جتنے بھی 6 لیول ہیں, اگرچہ نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں اور نیچے سے اوپر کو ہائی لیول کی طرف یہ جا رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لو لیول ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا, نہیں, ان کو بھی استعمال کرنا ہے. ان کی اپنی ویلیو, ان کی اپنی حیثیت ہے. اگلا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا, اور اس میں بے شمار آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے ورب آ جاتے ہیں, ہمارے جو افعال ہیں وہ آ جاتے ہیں, فعل آ جاتے ہیں, اور سمجھنا ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے, مہارتیں آ جاتی ہیں, وضاحت و تشریح کرنا ہے, حصے یا درجہ بندی کرنا ہے, موازنہ, یہ موازنہ غلط طریقہ ہوا تو موازنہ کرنا ہے, اندازہ لگاتے ہوئے اخذ کرنا ہے, ربط بنانا ہے, تعلق جوڑنا ہے, اخذ کرنا ہے, وضاحت کرنا ہے, تشریح کرنا ہے, اور اس کے بعد یہی اس طرح بھی کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں, بیان کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یوں آپ کی کلاسیفیکیشن, سمرائزنگ, اور یہ انگریزی بھی میں نے ساتھ تھوڑے سے لکھ دیے ہیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب دوسرے لیول پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یا ہماری سمجھ یہ سوچ پہنچتی ہے تو یہ ہوتی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ یا کمپریہنشن ہے. اس کے بعد جو اگلا لیول ہے وہ ہے اپلائنگ کا, سیکھے یا سمجھنے ہوئے کو استعمال میں لانا. جو کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے, جو سمجھ لیا ہے, اس کو استعمال میں لانا ہے, اپلائی کرنا ہے اس کو. ہم مثال دے چکے ہیں, خاکہ نگاری کرنا ہے. ہم نے خاکہ نگاری تھوڑا سا سیکھی ہے, سمجھا ہے کہ خاکہ بنتا کس طرح سے. تو خاکہ نگاری کرنی, انتخاب کرنا ہے. انتخاب وہ بندہ کر سکے گا جس کو پہلے پریویس کچھ نالج ہوگا, کچھ سیکھا ہوا ہوگا, وہ اس کو اپلائی کر کے پھر انتخاب کرے گا نا. 4 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چیز سلیکٹ کرنی ہے. اگر 4 کھانے ہیں, ان میں سے ایک کھانا اگر آپ نے نکالنا ہے, پسند کرنا ہے, انتخاب کرنا ہے, تو آپ کا باقی جو 4 کھانے ہیں ان کا جب تک آپ کا مطالعہ یا آپ نے اس کا ٹیسٹ نہ کیا ہو تو پھر انتخاب مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سیکھا ہوا, یہ سمجھا ہوا, یہ کیا ہوا جو بھی ہے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے یہ تجربے میں آئی ہوئی جو بات ہوتی ہے اسے دوبارہ استعمال میں لانا. کچھ بنانا بھی ہے, استعمال کرنا بھی ہے, بیان کرنا بھی ہے, تبدیل کرنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, سکھانا بھی ہے, پیشگوئی کرنا بھی, خلاصہ کرنا, تبدیل کرنا, تعمیر کرنا اور منظم کرنا وغیرہ وغیرہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اینالائزنگ ہے, میں نے پہلے بتایا تھا کہ چیزوں کو ٹکڑوں میں توڑ کر جاننا, حصوں میں کرنا. تخمینہ لگانا بہت ایک اہم ایک مثال ہے, یہ مہارت ہے. حساب کتاب کرنا, حساب لگانا. تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تخمینہ جب لگاتے ہیں تو مختلف حصے کر کے چیزوں کے تخمینہ اس کا لگایا جاتا ہے, درجہ بندی کی جاتی ہے, اس سے ربط بنایا جاتا ہے. آپ اگر ایک مضمون ہے, ایک مضمون میں تمہید ہے, نفس مضمون ہے, اختتامیہ ہے, اس کے اندر مربوط جملے ہیں, اس کے اندر ربط و تسلسل ہے, اس کے اندر موضوعاتی ربط ہے, اس کے اندر دیگر قسم کے روابط ہیں. تو ان سارے روابط کا اندازہ لگانے کے لیے
آپ کو اگر کرتے ہیں تو پھر یہ انالائزنگ والی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. تو ربط پیدا کرنا، پھر بڑی تبدیلی لانا، مائنڈ میپنگ اگر بنائی کی جاتی ہے تو وہ بھی اسی میں تو منظم کرنا بھی، تشہیر کرنا، تقسیم کرنا وغیرہ، موازنہ کرنا بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، سروے کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اوور لیپ ہوتا ہے، پیچھے میں بھی اب موازنہ کرنا آیا تھا، اس میں بھی آ گیا، لیکن استعمال میں فرق آئے گا. جب استعمال کرتے ہیں تو فرق آتا ہے. ایویلویٹنگ میں تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں. ایویلویٹنگ میں جائزہ لینا، جائزہ لے کر فیصلہ کرنا، صرف جائزہ نہیں لینا بلکہ فیصلہ کر لینا. فیصلہ کر لینا کہ ہاں یہ ہے. اچھا، اس کے لیے آپ دلائل دیتے ہیں، اس کے لیے آپ امتحان دیتے ہیں، اس کے لیے جانچ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ تنقید کرتے ہیں، اس کے لیے آپ تاثرات دیتے ہیں، اس کے لیے بحث کرتے ہیں، اس کے لیے رائے کا دفاع کرتے ہیں. اور پھر یہ جائزہ لینے کے جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہیں. آپ اسے اسیسمنٹ ٹارگٹس بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس سے اہداف بھی بنائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کریٹ کرنا، تخلیق کرنا، آخری جو سب سے بڑا اعلیٰ لیول کا کام جب ہو جاتا ہے تو جب ایک بچہ سیکھ لیتا ہے، ایک مضمون نویسی سیکھنے کی بات ہم کر لیتے ہیں، آپ بیتی لکھنے کی بات کر لیتے ہیں، خط لکھنا سیکھ لیا ہے، تو اب جب خط لکھتا ہے وہ آپ کا لکھا ہوا خط دہراتا نہیں ہے، اپنا نیا خط لکھتا ہے. تو جب وہ بچہ اپنا نیا خط لکھتا ہے تو وہ پھر کچھ تخلیق کر رہا ہے، بلاگ بنا لیتا ہے، خط کی بجائے ای میل لکھ لیتا ہے، ہدایات دیتا ہے، اختراع کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیا بناتا ہے، ڈرامہ لکھتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، کچھ چیزوں کو ڈیزائن کر لیتا ہے، نیا تجویز کرتا ہے، وضع کرتا ہے، جوڑتا ہے، تخلیق کرتا ہے، کچھ بھی مرتب کرتا ہے، کتاب بنا لیتا ہے، نئی کتاب بنا لیتا ہے، نیا کتابچہ بنا لیتا ہے. تو یوں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جتنا بھی ہے یہ ہماری کریٹنگ ہوگی، تخلیق کرنا ہوگا. تو کوگنیٹو ڈومین جو ہے وہ جو نیچے سے چلی، نوئنگ سے چلتے چلتے آپ کی اوپر آ گئی اور کریٹنگ پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیال ہے کہ میں کافی سمجھا پایا ہوں گا. یہاں تک یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہے اردو ٹیچرز کے لیے خاص طور پر، کیونکہ انہوں نے جب لیسن پلاننگ کرنی ہے تو لیسن پلاننگ کرتے ہوئے جب سوالات ترتیب دینے ہیں تو اس وقت آپ یہ استعمال میں لا سکتے ہیں. لیسن پلاننگ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میری بلوم ٹیکسانومی میں میری فلاں سکلز یا مہارات یا اسٹریٹجیز کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں افیکٹو ڈومین میں. افیکٹو ڈومین میں نے آپ سے کہا کہ جذبات اور احساسات کا اس کے ساتھ تعلق ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. 5 درجات ہیں یا 5 لیولز ہیں، اور 5 لیولز میں آپ ان سے تقسیم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کریکٹرائزنگ بائی ویلیوز، ویلیوز کے لحاظ سے ان کو کریکٹرائز کرنا، اس کو بنانا. اور چونکہ یہ بہت زیادہ میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، میں نے انگریزی میں رکھا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بہتر رہتا ہے. اچھا، آرگنائزنگ اینڈ کانسیپچلائزنگ، کسی چیز کو آرگنائز کرنا اور کانسیپٹ کریٹ کرتے ہیں، کانسیپٹ بناتے ہیں. کانسیپٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کا جذبات اور احساسات کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے. اور پھر ویلیوز ہماری جو ہوتی ہیں، اقدار، دیکھیں ویلیوز پہ لوگ لڑ بڑھتے ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ویلیو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ دل سے، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا. دماغ سے تو سوچتا ہے نا، تو دل سے تو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں. رسپونڈنگ بھی ہوتا ہے، دل کی وجہ سے رسپونڈ. کسی نے مجھے برا کہا تو میں نے اس کو برا کہہ دیا، کسی نے مجھے اچھا کہا تو میں نے اس کو اچھا کہا، یا کسی نے مجھے برا کہا تو میں نے کہا کہ نہیں یار برا نہیں میں نے کہنا اس کو. تو رسپونڈ جو کرتا ہے انسان، وہ برجستہ رسپونڈنگ ہو جائے، فوری رسپونڈنگ ہو جائے، تھوڑا سا انتظار کے بعد رسپونڈ کرے، جو جواب دیتا ہے انسان، جو مقابلے میں آتا ہے، اس کو بھی ہم اس کو کہتے ہیں. ریسیونگ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ہم ریسیو کیا کرتے ہیں، ہم پرسیو. ریسیونگ اینڈ پرسیونگ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں لیکن بڑا گہرا ان کا تعلق ہے. ہم پہلے ریسیو کرتے ہیں، ہم پھر پرسیو کرتے ہیں. ریسیو جو کرتے ہیں پھر ہم اس میں سے اخذ کرتے ہیں کچھ. ہم نے کہا جی یہ بندہ بہت اچھا ہے، ہم نے یہ اس کے کسی عمل سے، ہم کو عمل کو باتیں، کچھ ویلیوز ریسیو کی ہیں، اور اس سے پھر ہم نے
ایک پرسیپشن بنایا ہے، ایک پرسیو کیا ہے ہم نے، اور اس کے بعد پھر ہم کو فیصلہ کر پاتے ہیں، پھر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار ہم اس کے مطابق کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اندر فوراً بھی ہوتا ہے اور انتظار کے بعد بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا وقت لے کر بھی بعض بات ہوتا ہے. تو یہ جی ہو گیا. اور اس کے بعد جی سائیکو موٹر ڈومینز جو ہے اس کے لیول تھوڑے سے زیادہ ہیں، اس لیے میں نے ان کو الگ الگ سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں پورا جسم انوالو ہو رہا ہے. ہاتھ کہا جاتا ہے لیکن یہ کہ پورا جسم انوالو ہو رہا ہے، آپ کی حرکت ہے، رسپونڈنگ. پرسیپشن سب سے پہلے ہے. یہ میں سب سے پہلے وہی جو پیچھے بھی ہم نے بیان کیے کہ جو ہم پرسیو کرتے ہیں، پرسیپشن، ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگتے ہیں، سب اس کے تحت آتا ہے. ہماری جتنی بھی حسیات ہیں، حصے ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں. مثال کے طور پر شور سننا، ریسیو کیا، ریسیو کرنے کے بعد اس کو پرسیو کیا ہے کہ ہاں یہ شور مجھے برا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا، تو کھڑکی بند کر دیتے ہیں. یہ عمل کر لیا. اس کے بعد تو آپ کے ایک ریسیپشن ہوا، پھر اس کے بعد پرسیپشن ہوا، پرسیپشن کے بعد آپ کا اس پہ عمل ہو گیا، ایک کام ہو گیا اس کے اوپر. تو اگر کوئی گیند پھینکتا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ گیند کہاں گرے گی. اگر کوئی مجھے پتھر پھینکتا ہے میری طرف تو مجھے اس پتھر سے بچنا ہے. میں منہ کو یوں کر کے اسے بچنے کی کوشش کروں گا. اتنا کروں گا کہ بڑا کو کوئی آ کے پتھر مارے اور کھلا کھول کے چلا جائے اور میں جناب دیکھتا رہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو مجھے اس سے بچنا ہے، اس کو پرسیو کرنا ہے. پرسیپشن یہ ہے. اب اس میں کلیدی افعال کیا ہو سکتے ہیں، فعل کون کون سے ہو سکتے ہیں، انتخاب کرنا ہو سکتا ہے، بیان کرنا ہو سکتا ہے، فرق کرنا ہو سکتا ہے، الگ کرنا ہو سکتا ہے، پہچان کرنا. اب دیکھنا پہچان کرنا کتنا یہ پتہ کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ کام یہ جو ہو رہا ہے یہ اس عمل سے کیا ہوگا. تو باڈی ہماری جو پورا کے پورا پرسیپشن کرتی ہے، اس کا جو جواب دیتی ہے، پرسیو بھی کرتی ہے، اس کا جواب بھی دیتی ہے، وہ سارے کا تعلق سائیکوموٹر ڈومین سے ہے. اس کے بعد ہے سیٹ. سیٹ کا مطلب یہ ہے، سیٹ میں ہوتا کیا ہے، جذباتی، ذہنی اور جسمانی کسی عمل کے لیے تیار رہنا. مثلا کسی چیز کو بناتے ہوئے ترتیب سے عمل کرنا. اب کوئی چیز آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں ترتیب کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا کسی بھی عمل کے لیے ذہنی طور پر، جذباتی طور پر اور جسمانی طور پر ہم اس کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بال میرے تک آئے گی تو یہ مجھے آ کے لگے گی، یہاں تک کہ ہم یہ بھی طے کر لیتے کہ یہ بال مجھے کہاں آ کے لگے گی. تو یہ سیٹ ہے. اس کے بعد اگلا اس میں جو افعال ہے وہ کلیدی افعال میں آغاز کرنا ہے، حرکت کرنا ہے، رد عمل دینا ہے، دکھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی اس کے اندر آئے گا جی. اس کے بعد آتا ہے جی سائیکوموٹر ڈومین میں اگلا جو لیول ہے وہ ہے گائیڈڈ رسپانس. گائیڈڈ رسپانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیوں اور دہرانے کے عمل سے سیکھنا. بڑی بات ہے یہ کہ غلطیاں، ہم لوگ غلطیوں سے کہاں سیکھتے ہیں. ہم تو غلطیاں کرتے ہیں، ہم غلطیاں نکالتے ہیں. بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ غلطیاں نکالی جائیں، غلطیاں دیکھی نہ جائیں. اپنی غلطیاں، یہاں کسی اور کی غلطیاں نہیں ہیں، یہاں اپنی غلطیاں ہیں. غلطیوں سے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا. یا آپ ایک غلطی کرتے ہیں پھر دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے میں پھسلا تھا، تو دوبارہ پھر پھسلتے ہیں تو پھر آپ سیکھ جاتے ہیں کہ اب دوبارہ سے مجھے یہ نہیں کرنا. اب میں نے فلاں چپل پہن کے آنی ہے، فلاں جوتے پہن کے آنے ہیں، فلاں کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بعض اوقات اس کے پیچھے بہت زیادہ مشق اور ایکسرسائز بھی انوالو ہوتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنی ورکشاپس میں ہمیشہ ٹیچر سے یہی کہتا ہوں، اور ہیڈ سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے غلطیوں کی گنجائش رہنے دیں. غلطی ہوگی تو سمجھیں کہ سلجھاؤ آئے گا، الجھاؤ ہوگا تو سلجھاؤ آئے گا. کوئی بات نہیں. آج ایک
بچہ غلط کر رہا ہے نا، آج ایک بچے نے اگر ہجے کسی چیز کے غلط لکھے تو کل کو وہ ٹھیک لکھ دے گا. سائیکو موٹر ایکٹیویٹی ہے اور ڈومین بھی ہے، برین بھی ہے، اور وہ بھی چل رہا ہے سارا کچھ. تو کلیدی افعال میں نقل کرنا ہے، پیروی کرنا ہے. نقل کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کاپی کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنا ہے، رد عمل کرنا ہے. آپ ٹیچر کو لکھتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ اور اسی طرح سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جس ٹیچر کی اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی بھی ہینڈ رائٹنگ عام طور پہ اچھی ہوتی ہے میجورٹی میں. اور ٹیچر تو بہت اہم ہوتا ہے بچوں کے لیے. جو اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس کے بولنے کا انداز، اس کے ہاتھ پیر چلانے کا انداز، اس کی باڈی لینگویج جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بچے کے اندر اترتی جاتی ہے. اور 1 سال کے بعد کیا کچھ مہینوں کے بعد ہی بچہ وہ ٹیچر والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی انداز، جو فیشیل جیسچرز ہوتے ہیں نا، فیشیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ بھی بچہ اسی طرح سے دینا شروع کر دیتا ہے. یہ قدرتی ایک عمل ہے. پھر تو رد عمل بھی دیتا ہے، دینا، دوبارہ کرنا، جواب دینا وغیرہ وغیرہ. اس میں آتا ہے جی آگے چلتے ہیں جی میکانزم، بیسک پروفیشنسی. یہ چوتھا اس کا لیول ہے اور یہ بڑا خوبصورت تو خیر سارے ہی ہیں، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا اہم ہے کہ مشکل مہارات کو سیکھنا ہے. مشکل مہارات ایسے نہیں سیکھی جا سکتی. ایک میکانزم بنتا ہے، ایک ترتیب بنتی ہے، اور اس کے پیچھے پھر جواب دینے کی صلاحیت ہے، سیکھنا ہے، اعتماد کا اظہار ہے. مثال کے طور پہ اپنی کار چلانا ایک میکانزم بنے گا، باڈی کا، دماغ کا، دل کا پورا ایک میکانزم ڈیولپ ہوتا ہے، جسم کا پورا. ٹھیک ہے، سائیکو موٹر ایکٹیویٹی ایسی طرح ہو جاتی نا، ہاتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، پھر جا کے بات بنتی ہے. تو اس طرح سے اپنی کار چلانا، کمپیوٹر یا قلم کا استعمال کرنا. ہم بچے کو جتنا مرضی کوشش کر لیں نہیں ہوگا. بچہ اگر میری ہاتھ کی موومنٹ کو دیکھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کو سکھانے کے لیے ہوا میں لکھا جاتا ہے، بیٹا بے جو ہوتا ہے نا یوں کر کے ہوتا ہے. تو وہ جو سائیکو موٹر ایکٹیویٹی ہے اس کو دیکھ کر بچے کو وہ میکانزم ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ خود بخود پھر وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اور جتنے بھی ایکسپریشنز ہیں، تو چیزوں کو توڑنا، جوڑنا، پیشکش کرنا، پریزنٹیشن کرنا، حل نکالنا، مرمت کرنا، منظم کرنا، ترتیب دینا، یہ چھوٹی کلاسز میں بھی، بڑی کلاسز میں بھی آپ ان کو جہاں بھی اپلائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ نے مضامین کے حصے سکھانے ہیں تو مضامین کو توڑ کے دے دیں بچوں کو، وہ اس کو جوڑیں، اس کو سمجھیں اور یوں وہ میکانزم کو سمجھیں. سب سے جو یہاں بنیادی جو چیز ہے، یہ مرتب کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، یہ کیسے مل جل کر یہ ایک پورا میکانزم بنتا ہے. آگے آتا ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس. ایکسپرٹ مشکلات میں حل نکال کر متبادل راستہ نکالنا. ایکسپرٹ بننے کی اس میں انسان میں پر اعتماد ہو کر اپنے تجربے اور علم کی وجہ سے مشکل کا حل نکالتا ہے. تو گویا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے انسان، تو کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں بنتا. نہ ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹ بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ رسپانسز ایسے دینا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کافی حد تک بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ کار چلاتا ہے، کار بہت بہترین چلاتا ہے، لیکن کار کو جب پار کرنا ہوتا ہے تو وہ اس مشکل میں پڑ جاتا ہے. اب مشکل کار پار کرنا نہیں ہو سکی، لیکن اگر اس نے سیکھا ہوا ہے کہ میں نے پیچھے کیسے کرنی ہے، آگے کیسے کرنی ہے، اور کبھی اس نے 4 کاروں کے اندر چھوٹی سی جگہ بنا کے کار پارک کی ہے یا مشکل جگہ پہ کار پارک کی ہے، سیکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو پار کر لیتا ہے. اور اگر اچھے طریقے سے مشق کی ہوئی ہے تو تب بھی کار کو ایک مشکل جگہ پہ بھی پار کر سکتا ہے. تو یوں ایکسپرٹ ہو کر پھر وہ آپ کو بچہ یا بڑا جو بھی ہے وہ اچھا رسپانس دیتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، افعال کون کون سے کام کرتے ہیں اندازہ لگانا ہے.
اب یہاں کار پارکنگ والی مثال ہی دیکھ لیں کہ وہ دور سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں کار پارک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھتا ہے, منظم کرتا ہے, اور اس طرح سے وہ چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. اس کے بعد یہ آ جاتی ہے اڈیپٹیشن. مہارت میں کافی پختگی آ جاتی ہے. پختگی کا اظہار آتا ہے, غیر متوقع صورتحال میں بہتر عمل کرنا آ جاتا ہے. گویا کہ وہ چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے, اختیاری قوت اس کی بڑھ جاتی ہے, وہ چیزوں کو دوبارہ سے منظم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اعادہ, جب ہم کہتے ہیں اعادہ کرنا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو دوبارہ کر لیتا ہے. تو ہم جی آگے چلتے ہیں. اوریجنیٹ کرنا, کسی بھی مخصوص صورتحال سے نکلنے کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کرنا. اوریجنیٹ کرنا, کسی بھی مخصوص صورتحال سے نکلنے کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کرنا. تخلیقی مہارت کا اظہار ہے. یہ بہت بڑی تخلیقی مہارت ہے. کسی بھی مخصوص صورتحال سے نکلنے کے لیے, ایک خاص قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی, اب اس میں سے نکلنا ہے. جسمانی طور جسم ہے نا, جسم انوالو ہو رہا ہے, کس طرح سے نکلنا ہے, تو وہ پھر ہم مخصوص طریقہ اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تنگ جگہ سے گزرنا ہے. تنگ جگہ سے گزرتے ہوئے آپ جسم کو بھی تنگ کر اسے تھوڑا سا ریڈیوس کر لیتے ہیں, ادھر ادھر مڑتے ہیں, مڑ کے پھر گزرتے ہیں. تو نیا طریقہ اختیار کرنا یا نیا معمول اختیار کر لینا, یہ اس کی مثالیں. اور افعال اس میں کیا ہو سکتے ہیں؟ منظم کرنا ہوتا ہے. یقیناً اپنے آپ کو جو لوگ منظم نہیں کرتے وہ کبھی بھی اس طرح کی نئی مخصوص صورتحال سے نہیں نکل پاتے. تخلیق کرنا بھی ہے, آگے بڑھنا بھی ہے, اور پھر پہل کرنا بھی ہے اس پہ. تو یہ جناب تھی آپ کے سامنے بلومز ٹیکسانومی کی ڈومینز جو میں نے آج بیان کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوگنیٹو ڈومین, افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین میں آپ کو سمجھانے میں کافی حد تک میری کامیاب ہوا ہوں گا, اور آپ بھی یقیناً سمجھ پائے ہوں گے. اور امید کرتا ہوں کہ میری آئندہ کی ویڈیو بھی اسی طرح سے آپ دل جمعی سے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور سنیے گا. اور میں نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا ہوں. اور دیکھیے کہ میں اردو ٹیچرز کے لیے ریسورسز پروڈیوس کر رہا ہوں, اور اگر آپ اس میں میرے اس چینل کو پروموٹ نہیں کریں گے, سبسکرائب نہیں کریں گے, لائک نہیں کریں گے, اپنے پیاروں کو, دوستوں کو بھیجیں گے نہیں, تو پھر بات کیسے آگے بنے گی؟ کیسے میرا حوصلہ بنے گا کہ میں وہ کام جو کہ اردو میں نہیں ہوئے وہ میں کروں؟ تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے ضرور. اور بلومز ٹیکسانومی بہت اہم ہے. یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو اسے جان لیتے ہیں, جو اس کا پھر استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو تدریس کے حوالے سے, چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں, ٹیچنگ کے حوالے سے اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھ سے رابطہ کیجیے. میرا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے, اور میرا واٹس ایپ گروپ بھی, واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے. میرا واٹس ایپ گروپ بھی ہے. اگر آپ اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ مجھ سے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو معاف کر دیجیے گا. آپ سب کو بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اللہ حافظ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں, بسے رہیں, اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.